107 FM दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। बाब उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने तुर्की के सदर को योम जमहूरियत और कौमी वहदत के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। काबीना ने बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के इस फैसले का खैर मकदम किया है कि शहरी हवाबाजी की आलमी तंजीम इकाओ को कतर की शिकायत सुनने और उसमें फैसला सुनाने का हक हासिल है। और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कतर की कोशिशें जारी हैं और उसने मुतअद्दिद इदारों और शख्सियात को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान किया है, जबकि मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव तेज़ी के साथ कम हुआ है और इस बीमारी के लिए मखसूस किए गए दूसरे अस्पताल उमसईद हॉस्पिटल से भी मरीजों का आखिरी बैच शिफायाब होकर डिस्चार्ज किया जा रहा है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान को योम जमहूरियत और कौमी वहदत के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से तुर्की के सदर को तहनीती तार रवाना किए। कतरी कैबिनेट ने वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें आलमी अदालत ने सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र की जानिब से किए गए उन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि आलमी शहरी हवाबाजी की तंजीम इकाओ को कतर की शिकायत सुनने का हक नहीं है। काबीना ने कहा कि ये फैसला एक बार फिर साबित करता है कि कतर पर मुसल्लत किए गए ज़ालिमाना मुहासरे के मुतालिक कतर का कानूनी मौक़िफ़ दुरुस्त है और ये मुहासरा आलमी मुआहिदों और मंशूर और इलाक़ाई यकजहती के उसूलों और बुनियादों और इलाक़ाई ताउन के क़वाइद व ज़वाबित के खिलाफ वर्जी है। काबीना ने आलमी सतह पर एक बार फिर सबसे ज़्यादा महफूज और जराइम से पाक मुल्कों की फहरिस्त में कतर की जानिब से पहला मकाम हासिल करने पर खुशी का इजहार किया है। कल होने वाले काबीना के मामूल के इजलास के दौरान कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया और इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखने का फैसला किया गया। बाद अज़ां काबीना ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायज़ा लिया और मुनासिब फ़ैसले सादिर किए, जिनमें ट्रेड मार्क्स के रजिस्ट्रेशन, मुसन्निफ़ के हुकूक़ और फीफा के हुकूक़ के मुतालिक क़वानीन के मुसवदों की मंजूरी और कतर और रवांडा के दरमियान ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत के शोबे में ताउन के लिए दस्तखत किए गए एक MOU की मंजूरी और तौसीक़ शामिल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी को इटली के वज़ीर ख़ारजा और बैनुल अक़वामी ताउन जनाब लुइजी डी मायो की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताउन, लीबिया और शाम की सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब अब्दुल अज़ीज़ कामिलियोव की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। मुआविन वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मोहतरमा लुलुआ बिन्त राशिद अल खातिर ने अरब ख़ित्ते की नुमाइंदगी करते हुए पायदार तरक्की के मुतालिक आला सतही सियासी फ़ोरम में शिरकत की। ये फ़ोरम पायदार तरक्की के अहदाफ के इशारियों में मुख्तलिफ़ ख़ित्तों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए मुनाक़िद किया गया था।
محترمہ لولو الخاطر نے اپنی تقریر میں کہا کہ جامع افزائشی عمل عرب خطے میں اب بھی رکاوٹوں کا شکار ہے اور ضرورت ہے کہ تمام کوششوں کو یکجا کیا جائے اور زیادہ محتاج ملکوں میں پروجیکٹ کیے جائیں اور کوئی نظر انداز نہ ہو کہ بنیادی اصول پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عرب ممالک اس امر پر متفق ہیں کہ پائیدار ترقی اسرائیلی آکوپیشن کے خاتمے اور فلسطینی سرزمین پر منصفانہ امن کے قیام کے ساتھ مشروط ہے۔ دہشت گردی اور عالمی سطح پر اس کی فنڈنگ کی روک تھام کے لیے کی جانے والی قطر کی کوششوں کے ضمن میں خلیجی تعاون کونسل اور امریکہ کے درمیان 2 افراد اور 4 اداروں کو دہشت گردی کی فہرست میں شامل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ 7 ممالک یعنی خلیجی تعاون کونسل کے ممبر ممالک اور امریکہ دہشت گردی کی فنڈنگ کو نشانہ بنانے والے مرکز سے منسلک ہیں جس کا صدر دفتر ریاض میں ہے۔ دہشت گردی کی فہرست میں شامل کیے گئے افراد اور ادارے یہ ہیں: عبد الرحمن علی حسن آل احمد الراوی، سید حبیب احمد خان، الحرم ایکسچینج کمپنی، الخالدی ایکسچینج کمپنی، تواصل کمپنی اور نجات سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن۔ ان کمپنیوں اور ان کے ذمہ داروں نے شام میں داعش کے جنگجوؤں کو پیسے پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا اور دنیا کے مختلف علاقوں سے داعش کے کمانڈروں کو ہزاروں ڈالرز فراہم کیے۔ واضح رہے کہ دہشت گردی کی فہرست میں شامل کیے جانے کا اپنی نوعیت کا یہ 5واں موقع ہے اور اس طرح اس فہرست میں شامل کیے جانے والے افراد اور اداروں کی مجموعی تعداد 60 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ان تمام افراد اور اداروں کے نام دہشت گردی کی فنڈنگ کو روکنے والے مرکز کے ممبر ملکوں کے درمیان اتفاق رائے کے بعد ہی شامل کیے گئے ہیں۔ عالمی سطح پر قطر کو ایک اور بڑی عدالتی کامیابی اس وقت ملی جب انٹرنیشنل جسٹس کورٹ نے متفقہ طور پر قطر کا محاصرہ کرنے والے ملکوں کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایکاؤ یا شہری ہوابازی کی عالمی تنظیم کو قطر کی جانب سے اس کے خلاف عائد کیے گئے فضائی محاصرے کے متعلق دائر کی گئی شکایت کو سننے کا قانونی حق حاصل ہے۔ اس فیصلے کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایکاؤ کو ہر اختلاف یا کسی شکایت یا 1994 کے شکاگو معاہدے اور اس کے سپلیمنٹری ٹرانزٹ ایگریمنٹ پر عمل درآمد کے متعلق درخواست سننے کا حق حاصل ہے۔ دریاسنا قطر ایئر ویز نے کہا ہے کہ وہ مکمل مالی معاوضہ حاصل کرنے کے لیے تمام قانونی اور آئینی وسائل کا استعمال کرے گی اور عالمی قانون کے مطابق ان ملکوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر مجبور کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی تاکہ بین الاقوامی شہری ہوابازی کے سیکٹر میں تمام معاملات معمول پر آ جائیں۔ واضح رہے کہ قطر نے 2017 جون میں اس کے خلاف عائد کیے گئے محاصرے کے بعد سے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے قانونی راستے اختیار کیے اور مختلف عالمی اداروں میں اپنا موقف درج کیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ قطر کی کامیابیوں اور فتوحات کا سلسلہ تمام میدانوں میں جاری ہے۔ سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کا سلسلہ عملی طور پر شروع ہو چکا ہے اور فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے 2022 کے ورلڈ کپ کے میچوں کے شیڈول اور میزبان اسٹیڈیمز کا اعلان کر دیا ہے۔ سپریم کمیٹی فار لیگیسی اینڈ ڈیلیوری کے جنرل سیکریٹری جناب حسن الزوادی نے بتایا کہ قطری ٹیم میزبان ملک کی حیثیت سے 21 نومبر 2022 بروز پیر دوپہر 1 بجے البیت اسٹیڈیم الخور میں ٹورنامنٹ کا پہلا میچ کھیلے گی، جبکہ 17 دسمبر کو خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تیسری پوزیشن کے لیے ہونے والا میچ کھیلا جائے گا اور 18 دسمبر کو 80,000 شائقین کی موجودگی میں فائنل میچ لوسیل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ وزارت صحت نے کل 15 جولائی کو 450 نئے مریضوں اور ایک شخص کی وفات کا اعلان کیا، جبکہ کووڈ 19 کے
مزید 477 مریضوں کی صحتیابی کے بعد شفا پانے والے افراد کی کل تعداد 1,637,000 ہو گئی ہے۔ اس گراف سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں کورونا کے مریضوں میں کمی اور ریکور ہونے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دوران کورونا کے مریضوں کے لیے مخصوص کیے گئے اسپتالوں میں سے ایک اور اسپتال سے بھی کورونا کے مریضوں کے آخری بیچ کو ڈسچارج کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے سعید اسپتال کا دورہ کیا اور ڈسچارج کیے جانے والے مریضوں کے آخری بیچ میں شامل افراد سے ملاقات کی۔ وزیر صحت نے سعید اسپتال کی انتظامیہ اور طبی عملے کی محنت اور انتھک کوششوں کی تعریف کی، جنہوں نے کورونا کے ہزاروں مریضوں کو طبی سہولیات پہنچائیں۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,30,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جن میں سے 5 لاکھ سے زیادہ وفات پا چکے ہیں۔ امریکہ میں اس وبا سے مرنے والوں اور اس کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ جنوبی افریقہ میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور وہ براعظم افریقہ میں اس وبا کا شکار ہونے والا سب سے بڑا ملک اور دنیا کے پہلے 10 متاثرہ ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ بھارت میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں بے پناہ اضافے کے بعد کئی علاقوں میں دوبارہ مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ لیبیا سے آمدہ اطلاعات کے مطابق روس کے کرائے کے جنگجو سرت شہر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی فورسز اس شہر کو ہفتر کے دستوں سے واپس لینے کے لیے جلد حملہ کرنے والی ہیں۔ دریں اثنا لیبیا کی وفاقی فورسز نے مصر کے صدر کو لیبیا میں فوجی مداخلت کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات سے محض 4 ماہ قبل بریڈس بیسکلی کی جگہ بیلسٹیمیا کو اپنی الیکشن کیمپین کا نیا ڈائریکٹر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکی کے صدر کو یوم جمہوریت اور قومی وحدت کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ کابینہ نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ شہری ہوابازی کی عالمی تنظیم ایکاؤ کو قطر کی شکایت سننے اور اس میں فیصلہ سنانے کا قانونی حق حاصل ہے۔ اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں اور اس نے متعدد اداروں اور شخصیات کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ملک میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی کے ساتھ کم ہوا ہے اور اس بیماری کے لیے مخصوص کیے گئے دوسرے اسپتال میں سعید سے بھی مریضوں کا آخری بیچ شفایاب ہو کر ڈسچارج کیا جا رہا ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد سلامہ نے۔ 107 FM